Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my second lecture for the students of BS English 4th semester. My subject is Victorian novel and today my topic is The Mill on the Floss Summary. तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा दूसरा लेक्चर है और अपने सेकंड लेक्चर में मैं नॉवेल मिल ऑन द फ्लॉस की समरी पढ़ूंगा आपके लिए। पहले खुद उर्दू में इसका खुलासा समझा दूंगा, साथ में थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा आपके लिए। इस समरी से मुतल्लिक जो तबसरा है, कमेंट्री है, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए अल्लाह के नाम लेकर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चंद सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैंक होगी क्योंकि मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ। जी वेलकम बैक। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक पेज है जिस पे लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ मिल ऑन द फ्लॉस और पेज नंबर 32-33 आपके सामने है। ये वही किताब है जिसमें से मैं पढ़ा करता था एज ए स्टूडेंट जब मैं एमए इंग्लिश का स्टूडेंट था। इसी किताब से आपको पढ़ा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 32 पे लास्ट पे आखिर में जहाँ मेरा कर्सर है हेडिंग है द स्टोरी और इससे आगे इसकी कहानी शुरू होती है। अब नॉवेल मिल ऑन द फ्लॉस की कहानी पहले मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ ताकि इंग्लिश में जब मैं पढ़ूँ तो आपको इसकी समझ आए। इस आज के चैप्टर में मैं इसकी कहानी पढ़ूँगा, इस पर कुछ कमेंट्री होगी। अगले लेक्चर में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोशिश करूँगा विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको दे दूँगा। साथ में हम इसका जो मरकजी किरदार है मैगी टोलिवर, उसका कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो इस नॉवेल की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव है, डॉलकोट उसका नाम है, जहां मेरा कर्सर है देख सकते हैं। अब ये लफ्ज़ है डॉलकोट, बल्कि मैं इन दो लाइंस को पढ़ देता हूँ। डॉलकोट मिल स्टूड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फ्लॉस नियर द विलेज ऑफ सेंट ऑक्स। एक गांव है जी सेंट ऑक्स और वो एक दरिया फ्लॉस के किनारे पर है। इस गांव में एक मिल है जिसको डॉलकोट मिल का नाम दिया गया है। इसका मालिक है ओन्ड बाय द एम्बिशियस मिस्टर टोलिवर। मिस्टर टोलिवर इसका मालिक है। ये शख्स बड़ा गुस्से वाले मिजाज का है, जरा तकब्बुर भी है, इसमें बड़ी अकड़ वाला शख्स है और गुस्से में आकर अक्सर अपना नुकसान कर बैठता है। इसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है टॉम, लड़का है, और दूसरी मैगी इसकी बेटी है। अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत रखता है, बल्कि बेटी और बेटे दोनों से बड़ी मोहब्बत रखता है और टॉम को अच्छी तालीम दिलवाना चाहता है। उसका ख्याल है कि तालीम हासिल करके उसका बेटा किसी बड़े ओहदे पर आएगा। इस मकसद की खातिर वो कुछ पैसे उधार भी लेता है क्योंकि बहुत अमीर नहीं है। इस शख्स का एक मुकदमा चल रहा था, जो वकील इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था, यानी मुखालिफ पार्टी का वकील, वैसे भी इसका दुश्मन था, उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। उसके बाद इस वकील ने मुखालिफ पार्टी का मुकदमा लड़ना कबूल कर लिया, इसके खिलाफ दुश्मनी और बढ़ गई। इत्तफाक से ये शख्स मिस्टर टोलिवर मुकदमा हार जाता है और मुकदमा हारने की सूरत में इसको अपनी सारी जायदाद छोड़ना पड़ती है। इसकी मिल भी फरोख्त हो जाती है, इसके घर में जो भी डेकोरेशन पीसीस है, क्योंकि इसने अपने घर को बड़ा सजा रखा था, इसके कीमती बर्तन सब बिक जाता है और वो वकील सब कुछ खरीदता है, खास तौर पर इसकी मिल खरीद लेता है। अब बेचारा परेशान होकर अपनी ही मिल पर एक मुलाजिम के तौर पर उस वकील के लिए काम करने लगता है। वो वकील जो कि उसका दुश्मन है। अब इसके लिए बड़ी जिल्लत की बात थी कि अपने दुश्मन का मुलाजिम था, लेकिन बच्चों की खातिर इसको ये करना पड़ा। अब इस दौरान में क्या होता है कि कहानी इसके बच्चों की तरफ शिफ्ट होती है। इसका बेटा है टॉम, इसको इस शख्स मिस्टर टोलिवर ने पढ़ाई के लिए भेजा था स्कूल में। इब्तदा में तो ये लड़का पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। वहाँ पर उसी वकील का बेटा भी पढ़ने आता था जिसका नाम था फिलिप, और वो ज़रा डिफॉर्म्ड, बदशक्ल, माजूर लड़का था। वो पढ़ाई में दिलचस्पी रखता था, टॉम पढ़ाई से भागता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ से इन दोनों में थोड़ी सी दोस्ती होगी, क्योंकि बहरहाल बच्चे थे, उनके बचपन का भी जिक्र हो रहा है। टॉम कुछ बड़ा होता है तो इसने देखा कि घर के हालात, माली हालात बहुत ख़राब हो गए। बाप की मिल बिक गई, सारी जायदाद भी हाथ से चले गई। अब उसने कुछ मुलाजमत करना चाहिए। इब्तदा में ही स्ट्रगल्ड, पैसों के लिए उसने काफ़ी जद्दोजहद की, लेकिन फिर कहीं
اس کے معاملات سدھر گئے، وہ پیسہ کمانے لگا، اور اس نے ایک مرتبہ ایک موقع پر اپنے باپ کو اپنی پروفٹس شو کروائی کہ دیکھو اب میرے پاس پیسہ ہے، میں یہ مل خرید سکتا ہوں۔ اسی دن باپ نے غصے میں آ کر اس وکیل کی پٹائی کر دی، اور غصے میں اس پر جسمانی طور پر ایک بیماری کا حملہ ہوا۔ اس بیماری سے، سٹروک سے، یہ جاں بر نہ ہو سکا اور مر گیا۔ بیٹے نے مل واپس خرید لی اس وکیل سے، لیکن میگی ٹولیور مر چکا تھا۔ اب مسٹر ٹولیور مر چکا تھا۔ ٹام کو اپنے باپ کی طرف سے غصہ، تکبر اور ہٹ دھرمی اکڑ وراثت میں ملی تھی، کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ نے اپنے بیٹے ٹام سے یہ وصیت لکھوا لی تھی، بائبل کا واسطہ دے کر یا بائبل پر ہاتھ رکھوا کر، جیسے ہم قرآن پر ہاتھ رکھوا کر کسی سے معاہدہ لکھواتے، اس نے بائبل کے واسطے سے یا بائبل پر ہاتھ رکھوا کر اس سے معاہدہ لکھوا لیا تھا کہ جب تک تم زندہ رہو گے اپنے دشمن کے خلاف بد دعا کرو گے۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے دل میں وہ نفرت قائم تھی۔ دوسری طرف اس کی بیٹی میگی ہے جی، اس کے بچپن سے ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بچپن میں یہ عام بچیوں کی طرح سے تھی، سیاہ بالوں والی، سنہری سی رنگت والی، لیکن اس کی جو خالائیں تھیں، یعنی اس کی ماں کی بہنیں، وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اس کو بدصورت خیال کرتی تھی۔ اینی وے، اس بچی کی زندگی میں باقی تمام تر چھوٹی بچیوں کی طرح سے الجھنیں اور مشکلات بھی تھی، ماں اور بھائی کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی تھی۔ پھر اس کے اپنے کچھ تصورات، امیجنیشن تھے جیسے کہ بچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ جو امیجنیشن ہے، یہ رائٹر جارج ایلیٹ کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ میں اس پوائنٹ کی طرف بھی آتا ہوں۔ جب یہ بچی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے کچھ تصورات تھے، مثلا یہ مکڑیوں سے متعلق اور تالاب میں موجود مینڈک سے متعلق بڑی دیومالائی سی کہانیاں گھڑ لیتی ہے اپنے ذہن میں، اس کے تصورات ہیں۔ پھر گاؤں سے باہر جپسیز رہتے تھے، جپسیز سے متعلق اس کے بڑے بلند تصورات تھے، وہ خیال کرتی تھی کہ وہ جپسیز کی شہزادی بنے گی بڑے ہو کر۔ اب یہ جپسیز کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، شہر سے باہر، آبادی سے باہر جھونپڑیاں بنی ہوتی ہیں، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہم تپڑی بانس کہتے ہیں، جھگیوں والے کہتے ہیں، ان کو چنگڑ بھی کہا جاتا ہے، ان کے کئی ایک نام ہے۔ یورپ میں انہی لوگوں کو جپسیز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے انداز میں، اپنے لباس میں، طرز زندگی میں بڑی گندگی کے مالک ہوتے ہیں، ان کی لینگویج بھی بڑی ولگر ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بچی تھی میگی، اس کے خیال میں یہ جپسیز بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے اور یہ جپسیز کی شہزادی بننا چاہتی تھی۔ تو یہ اس کے امیجز تھے، خیالات تھے، تصورات تھے۔ وہ دیومالائی کہانیاں، جنوں پریوں کی کہانیاں گھڑا کرتی تھی، ایسے ہی تصورات بنایا کرتی تھی۔ اور ہمیں یہ کیوں بتایا گیا، اس کی ریزن ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جارج ایلیٹ کو ایک سائیکولوجیکل ناولسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی خاتون ناولسٹ تھی جو کہ اپنے کردار کے ذہن کے اندر کی ورکنگ تھنکنگ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ جو بچی ہے میگی، اس کے ذہن کی جتنی بھی تھنکنگ ہے، اس کی امیجنیشن ہمارے سامنے پیش کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک چھوٹی عمر کے بچے کی، خاص طور پر بچی کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اس کے امیجز، اس کے امیجنیشن کیا ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے باقاعدہ ایک سوال بھی تیار کرنا ہے کہ جارج ایلیٹ ایز اے سائیکولوجیکل ناولسٹ، اور اس ناول ملن آف فلاس میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں، یہ ایک باقاعدہ ہم نے سوال تیار کرنا ہے۔ خیر، اب اس خلاصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میگی جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کا پہلا افیئر فلپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلپ اسی وکیل کا بیٹا ہے جس کے ساتھ اس کے باپ کی دشمنی تھی۔ فلپ ایک ڈیفارمڈ، بد شکل، بد صورت اور اپاہج لڑکا ہے۔ اب میگی اس میں دلچسپی کیوں لگتی ہے؟ میگی تو خود بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بڑی سینسیٹیو لڑکی ہے، تنہائی کا شکار ہے۔ شی نیڈس لو اینڈ شی وانٹس ٹو گیو لو، شی وانٹس ٹو ریسیو لو۔ کیونکہ جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو امیجنیٹو ہوتے ہیں، جو تنہا اور اکیلے اکیلے رہتے ہیں، دے آر ڈائنگ فار لو، اور انہیں
ایک دوست، ایک کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ دوست ان کی اپنی سیکس سے متعلق ہو یا وہ اپوزٹ سیکس سے تعلق رکھتا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو. دے جسٹ نیڈ اے فرینڈ. میگی کو اس شخص فلپ میں ایک دوست نظر آتا ہے کیونکہ دونوں ہی سینسٹیو تھے، دونوں ہی تنہائی کا شکار تھے. لیکن اس کا بھائی ٹام اس کو سختی سے منع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی اس سے بائبل پر ہاتھ رکھوا کر یہ قسم لے لیتا ہے کہ وہ فلپ سے تعلقات نہیں رکھے گی. اب میگی کی زندگی کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائی ٹام سے بڑی محبت رکھتی ہے، بچپن سے ہی اس سے بڑی محبت رکھتی تھی، وہ اس کا آئیڈیل تھا. اور اس کی ایک کزن ہے لوسی. ایک موقع پر جب اس نے محسوس کیا، میگی نے محسوس کیا کہ اس کا بھائی ٹام لوسی میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، تو اس نے لوسی کو کیچڑ میں دھکا دے دیا. اور بدلے میں جب اس کو ڈانٹا گیا، اس کے بھائی نے، اس کی والدہ نے ڈانٹا، تو وہ بھاگ گئی، گھر سے بھاگ گئی، میگیز کے پاس چلے گئی. اس کا خیال تھا کہ وہ میگیز کی شہزادی بن جائے گی، لیکن بہرحال وہ واپس آ گئی کیونکہ ان کا طرز زندگی اس کو پسند نہ آیا. اور جب وہ واپس آتی ہے تو اس کا والد ٹام کو ڈانٹتا ہے، اس کی والدہ کو ڈانٹتا ہے، لیکن اپنی بیٹی میگی کا ڈیفینس کرتا ہے. اس کے بعد میگی کی زندگی میں ایک اور افیئر آتا ہے اور وہ ہے اسٹیفن کے ساتھ. اسٹیفن ایک لڑکا ہے جو کہ اس کی کزن لوسی کا منگیتر تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب پہلی مرتبہ میگی کا سامنا ہوا اسٹیفن کے ساتھ تو میگی اس لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ تو لوسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میگی تو فلپ سے محبت کرتی تھی، وہ اسٹیفن کی محبت میں کیسے مبتلا ہوئی؟ یہ اس لڑکی کی زندگی کا انسانی پہلو ہے. بیکاز آفٹر آل شی واز اے ہیومن بینگ. وہ انسان تھی اور انسانوں والی کمزوریاں اس میں تھی. بے شک وہ بڑی سینسیٹیو تھی، بے شک وہ بڑی حساس تھی. وہ فلپ میں صرف اسی لیے دلچسپی رکھتی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح سے سینسیٹیو تھا، تنہائی کا شکار تھا. لیکن سٹیفن سے اس کی محبت کی ایک وجہ یہ تھی کہ سٹیفن بڑا اٹریکٹیو، دلکش نوجوان تھا، اور وہ اس کا انداز، بات کرنے کا انداز، اس کی ڈیلنگ بڑی مہذب، بڑی محبت بھری تھی. وہ اس کے محبت بھرے لہجے سے متاثر ہوئی، اس کی جسمانی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوئی، اور وہ تھا بھی امیر خاندان کا لڑکا، لہٰذا وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی. اب آتے ہیں جی اس کی زندگی کے زوال کی طرف. اس کی زندگی کا زوال اس طرح سے رونما ہوا کہ ایک طرف فلپ اس کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے، ایک طرف سٹیفن اس کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے. فلپ سے وہ اس لیے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دشمن کا بیٹا ہے، اور اس کے بھائی ٹام نے اس سے قسم دے رکھی ہے کہ وہ فلپ سے تعلق بھی نہیں رکھے گی، شادی تو بہت دور کی بات ہے. اور بھائی سے اس کی محبت دیوانگی کی حد تک تھی، وہ بھائی کی بات نہیں ٹال سکتی تھی. دوسری طرف سٹیفن سے وہ شادی اس لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو اس کی کزن کا منگیتر تھا. وہ کزن سے دھوکہ کیوں کرے؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محبت حاصل کرے کسی کو تکلیف دے کر. یہ میگی کی زندگی کا خلاصہ تھا، فلسفہ تھا کہ اس کو محبت حاصل کرنا ہے لیکن کسی کو تکلیف دے کر نہیں. اب کیا ہوا کہ ایک دن سٹیفن اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کشتی کی سیر پر. وہ دریا پر چلے جاتے ہیں اور سیر کے دوران، کشتی کی سیر کے دوران وہ اسے پرپوز کرتا ہے اور اپنے ساتھ شادی پر آمادہ کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. باتوں ہی باتوں میں ان کو خیال نہیں رہتا کہ وہ کنارے سے دور چلے جاتے ہیں اور دریا کی ایک لہر، ٹائیڈ، ان کو اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جاتی ہے. ٹائیڈ اتنی طاقتور تھی کہ وہ کنارے کی طرف واپس نہیں آ پا رہے تھے. اب مجبوراً ان کو رات کشتی میں بسر کرنا پڑی. اگلے دن جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کا بھائی، اس کی والدہ اور اس کی ماں کی بہنیں یعنی اس کی خالائیں سبھی اس کو ڈانٹتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں. یہاں تک کہ ٹام تو اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے خرچہ دوں گا لیکن میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو نے کرپشن کی ہے، تو نے ایک غیر مرد کے ساتھ رات گھر سے باہر گزاری ہے. حالانکہ یہ پاک باز تھی، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا. ماں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ یہ ماں کی فطرت ہوتی ہے. اس نے کہا جی میں تو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جاؤں گی، وہ اکیلی کہاں جائے گی.
اب اس کشمکش میں فلپ اپنی مل واپس خرید چکا ہے، اس کا مالک بن چکا ہے کیونکہ بس پیسہ تھا. میگی گھر سے نکالی جا چکی ہے، ماں اور بیٹی علیحدہ رہ رہی ہیں، فلپ علیحدہ ہے. اس تمام کشمکش اور ٹریجڈی کے دوران ایسا ہوا کہ گاؤں میں سیلاب آیا اور بہن چونکہ بھائی کی محبت سے بے بس تھی، وہ رہ نہ سکی. وہ اپنے بھائی ٹام کو بتانے جاتی ہے کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا لینا. لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ جب وہ بھائی تک پہنچی تو سیلاب کا ایک بڑا ریلا ان تک پہنچ چکا تھا اور یہ دونوں بہن بھائی اکٹھے ہی اس سیلاب میں بہہ نکلے اور ڈوب کر مر گئے. اور اس طرح سے یہ کہانی ختم ہوتی ہے. لیکن یہ ہوا کہ بہن اور بھائی میں واپس صلح ہو گئی اور وہ اسی کیفیت میں آگے، اسی اچھے تعلقات میں آگے جیسے تعلقات، جیسی محبت ان کے درمیان بچپن میں ہوا کرتی تھی. تو یہ جناب اس کی کہانی تھی. یہ ٹریجڈی ہے. ساری کہانی میگی کے کردار کے گرد گھومتی ہے اور حقیقت میں یہ میگی کی ٹریجڈی ہے اور میگی کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو انگلش میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس پر تبصرہ پڑھیں گے. اچھا جی. Dorlcote Mill stood on the bank of the river Floss near the village of St. Ogg's, owned by the ambitious Mr. Tolliver. It provides a good living for them and his family, but he dreams of the day when his son Tom would climb to a higher station in life. ٹھیک ہے جی. کہا گیا کہ وہ مل کا مالک تھا، بڑا ایمبیشیس تھا، اتنے پیسے تو وہ کما لیتے تھے کہ گھر پر کسی طرح کی تنگی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک بڑے مقام تک پہنچے، لیکن اس مقصد کے لیے اس کے پاس بہرحال پیسے نہیں تھے. اچھا جی. اس کے بعد مسز ٹولیورس سسٹر ہو ہیڈ میریڈ مسز ٹولیورس کی بہنوں کا ذکر ہے، یعنی کہ مسٹر ٹولیور کی سسٹر ان لاز کا ذکر ہے، اس کی سالیوں کا ذکر ہے. وہ ساری شادی شدہ تھی. پیراگراف میں پڑھ نہیں رہا، مختصر بتا دیتا ہوں. وہ ساری شادی شدہ تھی اور پیسے کے معاملے میں مسٹر ٹولیور سے زیادہ طاقتور تھی، زیادہ امیر تھی اور اکثر اس پر طنز وغیرہ کیا کرتی تھی. ٹام اینڈ میگی. اب ان دو بہن بھائیوں کا ذکر ہے. فار ٹام who had inherited the placid arrogance of his mother's people. اپنی والدہ کی طرف سے اس کو گستاخی، ماں کے خاندان کی طرف سے اس کو گستاخی، ایروگنس، ہٹ دھرمی ملی تھی وراثت میں. لائف واز ناٹ ڈیفیکلٹ. زندگی اس کے لیے مشکل نہیں تھی. ہی واز ریزالوڈ ٹو بی جسٹ in all his dealings and to deliver punishment to whom it was due. وہ اپنی زندگی میں پکے ارادوں والا مالک تھا اور جس کو سزا دینی ہے سو دینی ہے، یہ اس کا اصول تھا. اور اس کا ثبوت ہمیں ناول کے آخر میں ملتا ہے جب اس نے اپنی بہن کو ناکردہ گناہ کی سزا دی اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا. جب وہ ایک رات گھر سے باہر گزار کے آئی تھی اسٹیفن کے ساتھ. ہز سسٹر میگی گریو اپ ود این امیجنیشن بیونڈ ہر ایئرس آف انڈرسٹینڈنگ. اوکے. میگی کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ بچی تھی لیکن اس کا امیجنیشن اس کی عمر سے کہیں زیادہ میچور تھا. ہر آنٹس predicted she would come to a bad end because she was ٹام بوائش. اس کی خالائیں کہا کرتی تھی کہ اس لڑکی کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو لڑکوں جیسی ہے. ڈارک سکن، سانولی سرنگد، ڈریمی اینڈ indifferent to their wills، اور ان کی مرضی کے خلاف جاتی تھی. frightened by ill luck in her attempt to please her brother Tom. جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی ٹام کو خوش نہ کر پاتی تھی، اس سے ناراض رہتا تھا. ہر کزن لوسی اپنی کزن کو خوش نہ کر پائی. اینڈ ہر مدر اینڈ آنٹس، اپنی خالہ اور اپنی ماں سے بھی وہ ڈانٹ کھاتی تھی. میگی رین اوے ڈیٹرمنڈ ٹو لیو ود دا جپسیز. وہ گھر چھوڑ کر بھاگی. اس کا خیال تھا کہ وہ جپسیز کے ساتھ رہے گی. بٹ شی واز گلیڈ انف ٹو ریٹرن. لیکن پھر وہ واپس آ گئی. ہر فادر scolded her mother and Tom. اس کے باپ نے میگی کی ماں کو ڈانٹا. scold ڈانٹنا، جھڑکنا. ٹام کو ڈانٹا for abusing her، کہ انہوں نے اس بچی کو کیوں برا بھلا کہا. تو اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی میگی سے بڑی محبت رکھتا تھا اور وہ اس کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا. ہر مدر واز sure that Maggie would come to a bad end because of the way Mr. Tulliver
ह्यूमर्ड हर, और जिस तरह से मिस्टर टुलिवर उसको सपोर्ट किया करता था, उसको डिफेंड किया करता था तमाम तर मामलात में। इसकी माँ कहा करती थी कि इस लड़की का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम इसको बिगाड़ रहे हो। टॉम एट स्कूल। ओके, अब इस पैराग्राफ को मैं अपने पढ़ नहीं रहा, मैं इसको मुख्तसर बयान कर देता हूँ। चूँकि मिस्टर टोलिवर का एम्बिशन था, मिस्टर टोलिवर का एम्बिशन था कि वो अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाए। उसने अपने बेटे को एक स्कूल में भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, जहाँ पर उसको लैटिन और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के स्पेलिंग वगैरह सिखाए जाते थे। लेकिन ये लड़का इब्तदा में तालीम में दिलचस्पी नहीं लेता था। वहीं उसी स्कूल में एक दूसरा लड़का पढ़ने आया जिसका नाम है फिलिप। इसको मैं पढ़ देता हूँ। मिस्टर स्टेलिंग वॉज कन्विंस्ड दैट टॉम वॉज नॉट ओनली ऑब्स्टिनेट। मिस्टर स्टेलिंग इसको उस्ताद का नाम है। उसका ख्याल था कि टॉम ना सिर्फ ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी है, बट ऑल्सो स्टूपिड, बेवकूफ है। रिटर्निंग होम फॉर क्रिसमस हॉलीडेज, टॉम learned that Philip Wickham, son of a lawyer who was his father's enemy, would also enter Mr. Stalin's school. Okay, वेकम वो वकील है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। वेकम जिसका झगड़ा था मिस्टर टोलिवर के साथ। तो इसको पता चला, टॉम को पता चला कि मिस्टर वेकम का बेटा फिलिप भी इसी स्कूल में पढ़ने आ रहा है। वो बदसूरत और अपाहिज था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा था। टॉम नालायक था। कुछ अरसे बाद इनकी दोस्ती होगी। उसके बाद है जी मैगी लाइक्स फिलिप। अब मैगी ने फिलिप को पसंद करना शुरू कर दिया। इस पैराग्राफ को भी मैं आपके लिए तफसील से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एक मरतबा मैगी जब अपने भाई से मिलने गई तो वहाँ इसका सामना फिलिप से भी हो गया। वो फिलिप से ज़रा मुतासिर हुई, क्योंकि वो इसी की तरह से सेंसिटिव था, लेकिन वो बदसूरत था, दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ था, वो तन्हाई का शिकार था। इब्तदा में मैगी को फिलिप से हमदर्दी थी, लेकिन ये हमदर्दी बाद अज़ां मोहब्बत में बदल गई। अच्छा जी, टुलिवर्स डिजास्टर। अब मिस्टर टुलिवर के डिजास्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मिस्टर टुलिवर लॉस्ट हिज सूट, वो मुकदमा हार गया था, एंड स्टूड टू लूज ऑल हिज प्रॉपर्टी एज वेल, उसको सारी जायदाद भी छोड़ना पड़ी। इन ऑर्डर टू पे ऑफ ऑन्ट्स ग्ली। ऑन्ट ग्ली जो कि उसकी एक सिस्टर इन लॉ थी, उसकी एक साली थी, उसने ऑन्ट ग्ली से पैसे ले रखे थे अपने बेटे की तालीम के लिए। ही हैड बोरोड मनी ऑन हिज हाउस होल्ड फर्निशिंग्स। उसने अपने घर की फर्निशिंग वाली चीज़ें बेचकर पैसे उधार लिए थे इस खातून को वापस देने के लिए। टॉम टेक्स अप जॉब। अब जब हालात बिगड़ जाते हैं तो टॉम एक जगह पर मुलाजमत कर लेता है, जिससे मुतलिक हमने पढ़ा कि टॉम को पहले तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात बेहतर हो जाते हैं। द फिलिप मैगी अफेयर। अब फिलिप और मैगी के दरमियान अफेयर बढ़ता चला जा रहा है। मीनवाइल अब सिचुएशन क्या है कि मैं इस अफेयर का जिक्र करने लगा हूँ, इसके बैकग्राउंड का, किन हालात में ये अफेयर बढ़ रहा था। एक तरफ मिस्टर टोलिवर गरीब हो चुका है, उसकी मिल उसके हाथों से जा चुकी है, उसकी सारी जायदाद ख़त्म हो चुकी है, वो अपनी ही मिल पर अपने दुश्मन का मुलाजिम बना हुआ है। दूसरी तरफ उसका बेटा टॉम कुछ रोज़गार की तलाश में है, कुछ कमाने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ स्ट्रगलिंग। इन हालात में मैगी फिलिप के साथ छुपकर मुलाकातें करती है। अब इसको पढ़ते हैं। मीनवाइल मैगी एंड फिलिप हैड बीन मीटिंग सीक्रेटली इन द ग्लेड्स नियर द मिल। ग्लेड्स वादी को कहते हैं, पहाड़ों की वादी को, घाटियों को जो नीचे की तरफ उतर रही होती है। वन डे ही आस्क्ड मैगी इफ शी लव्ड हिम, शी पुट हिम ऑफ। एक दिन जब फिलिप ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो उसने इसको टाल दिया। लेटर एट अ family gathering, she betrayed her feelings for Philip in a manner which arose Tom's suspicion. एक फैमिली गैदरिंग में किसी फंक्शन पर उसने फिलिप से मुतल्लिक फिलिप के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो उसके अंदाज को, उसके बिहेवियर को देखकर इसके भाई टॉम को शक हो गया। ही मेड हर स्वीयर ऑन द बाइबल नॉट टू हैव एनीथिंग मोर टू डू विद फिलिप। तो उसने बाइबल पर हाथ रखवा कर इससे कसम ली कि तुम फिलिप से कोई ताल्लुक ना रखोगी। एंड देन ही सॉट आउट फिलिप एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम हिज सिस्टर। अब उसने इस लड़के को भी कहा, वार्निंग दी कि देखो मेरी बहन से परे रहना, उसके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तुम तो दुश्मन के बेटे हो। रीपेमेंट ऑफ डेट एंड डेथ ऑफ टुलिवर।
اوکے اس کا بھی ہم ذکر پڑھ چکے ہیں کہ شارٹلی آفٹر ٹام شوڈ ہز فادر ہز پروفٹ، اس نے اپنے باپ کو دکھایا کہ دیکھو باپ اب میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہارا قرض بھی ادا کروں گا، میں مل بھی واپس خرید لوں گا. جب یہ بات اس نے اپنے باپ کو بتائی، دا نیکسٹ ڈے مسٹر ٹولیور تھریشڈ مسٹر ویکم اینڈ دین سفرڈ اندر اسٹروک. اگلے ہی دن اس نے جا کر مسٹر ویکم کی پٹائی کر دی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک زمانے میں مل کا مالک تھا، اب وہ اپنی ہی مل پر ملازم بنا ہوا تھا، اور ملازم بھی اپنے دشمن کا مسٹر ویکم کا. جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ باپ کے قرض بھی ادا کرے گا، اس کی مل بھی واپس خریدے گا، تو اس نے غصے میں آ کر اپنا پرانا غصہ نکالنے کے لیے مسٹر ویکم کی پٹائی کر دی. لیکن اس کے بعد ایک سٹروک، ایک صدمے کا شکار ہوا، فرام وچ ہی نیور ریکورڈ، وہ کبھی صحت یاب نہ ہو سکا اور مر گیا. دا میگی اسٹیپس اسٹیفن افیئر، اگلا افیئر اس کا اسٹیفن کے ساتھ آ جاتا ہے. اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ اسٹیفن اس کی کزن لوسی میں انٹرسٹڈ تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. لیکن جس دن اس نے میگی کو دیکھا تو وہ تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اب اس کے ساتھ ملاقاتیں کرنے لگا. بورن along by the tide. اب اس پیراگراف میں آ رہا ہوں جی، میگیز ڈائلیما. اب میگی کا ڈائلیما کیا ہے یہ میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں. میگی کا ڈائلیما، اس کی الجھن یہ ہے کہ ایک طرف فلپ اس کو پرپوز کر رہا ہے شادی کے لیے، دوسری طرف اسٹیفن اس کو پرپوز کر رہا ہے. فلپ سے وہ اس لیے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ بھائی کی محبت آڑے آتی ہے. اسٹیفن سے وہ اس لیے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی کزن لوسی کا منگیتر ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو دکھ دے کر محبت حاصل کرے. فلپ سے شادی کرتی ہے تو اس کے بھائی کو دکھ ہوگا، اسٹیفن سے شادی کرتی ہے تو اس کی کزن لوسی کو دکھ ہوگا، لہٰذا وہ اس کشمکش میں الجھن میں ہے. یہ اس کا ڈائلیما ہے. Borne alone by the tide. One day Stephen took Maggie boating and tried to convince her to run away with him and be married. Okay, ایک دن وہ یعنی اسٹیفن اس کو اپنے ساتھ لے گیا کشتی کی سیر پر، اور سیر کے دوران اس نے اس کو بڑا قائل کیا کہ دیکھو میرے ساتھ بھاگ نکلو، چلو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. She refused his offer. اس نے انکار کر دیا. Then the tide carried them beyond the reach of the shore. اب یہ دریا کی لہر ان کو کنارے سے دور لگی. And they were forced to spend the night in the boat. اور ان کو مجبوراً رات کشتی میں بسر کرنا پڑی. اب اس کا بدلہ کیا ہوا؟ میگیز ریزولوشن اینڈ ٹامس ریجڈ پوسچر. ٹام بڑا ریجڈ ہو گیا، سخت ہو گیا، اس نے میگی کو گھر سے نکال دیا. اب میگی کا ریزولوشن کیا تھا؟ میگی نے اسٹیفن کے سارے لو لیٹرز پھاڑ ڈالے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسٹیفن سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، فلپ سے بھی وہ تعلق نہیں رکھ سکتی تھی. دا فلڈ اینڈس اٹ آل. اب آخر میں ان کا انجام ہے جی کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران میں سیلاب ان دونوں کو ختم کر دیتا. ہاں اوپر والے پیراگراف سے متعلق میں بتا دوں، بلکہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. میگی ڈیئر دا ریتھ اینڈ ججمنٹ آف ہر ریلیٹیوز. ڈیئر مطلب ہوگا سامنا کرنا. میگی نے اپنے بھائی اور اپنے خاندان والوں کے غصے کا سامنا کیا. her relatives when she returned and attempted to explain to Lucy and the others what had happened. جب وہ گھر واپس پہنچی اس نے اپنے کزن لوسی کو اور باقی خاندان والوں کو بتانا چاہا کہ آخر ہوا کیا تھا، لیکن they refused to listen to her. انہوں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور اس ایک لڑکی کو سارے خاندان کے غصے کا سامنا کرنا پڑا. Tom turned her away from the mill house. اور اس نے تو اس کو گھر سے نکال دیا with the word that he would send her money but that he never wished to see her again. اس نے کہا کہ میں تجھے پیسے بھیجے کروں گا لیکن کبھی تیری شکل نہیں دیکھوں گا. Mrs. Tulliver resolved to go with Maggie and Bob Jekin took them in. اور والدہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ چلے گئی. ایک شخص بوب جیکن نے ان کو پناہ دی. Maggie slowly began to realize what ostracism means. For one by one people deserted her. ایک ایک کر کے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. Only odds Glee and Lucy offered any sympathy. صرف ایک اس کی خالہ گلی اور ایک اس کی کزن لوسی اس سے کوئی ہمدردی کیا کرتے تھے. Stephen wrote to her in agony of spirit as did Philip. اب اسٹیفن ابھی بھی اس کو خط لکھتا تھا جیسے فلپ اس کا امیدوار تھا. بٹ میگی wanted to be
بائی ہر سیلف. لیکن میگی نے دونوں سے تعلق ختم کر دیا, وہ تو اکیلا رہنا چاہتی تھی. شی wondered if there could be love for her without pain for others. وہ سوچا کرتی تھی کہ کیا کبھی اس کو محبت ملے گی اس طرح کہ وہ کسی کو اذیت نہ دے, اس کو محبت بھی مل جائے. اب آتے ہیں جن کے انجام کی طرف. That autumn a terrible flood ravaged St. Ogs. Knowing that Tom was at the mill. اسی سال اسی موسم خزاں میں گاؤں کو تباہ کیا ایک زبردست سیلاب نے, اور اس وقت ٹام اپنی مل پر کام کر رہا تھا. میگی attempted to reach him in a boat. میگی نے ایک کشتی میں سوار ہو کر بھائی تک پہنچنے کی کوشش کی, اس کو بچانے کے لیے. Two were reunited and Tom took over the rowing of the boat. یہ دونوں کی آپس میں صلح ہوگی کیونکہ اس وقت سیلاب کی کیفیت ایسی تھی کہ اب دشمنی غصہ نہیں رکھا جا سکتا تھا. بھائی نے بہن کی کشتی میں بیٹھ کر کشتی کا پتوار سنبھالا, اس کو چلانا شروع کیا. But the flood overwhelmed them and they drowned. لیکن سیلاب کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور وہ ڈوب گئے. Together at the end as they had been when they were children. اور آخر وہ ایسے ہی اچھے تعلقات والے بن گئے جیسے کہ وہ بچپن میں ہوا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ کہانی ختم ہوئی. اب دیکھتے ہیں اس پر تھوڑا سا تبصرہ ہم دیکھ لیں. انٹروڈکشن ٹو جارج ایلیٹ دا مل آن دا فلاس. جی پہلی 3 لائنز میں پڑھتا ہوں. دا مل آن دا فلاس, جارج ایلیٹ سیکنڈ فل لینتھ ناول, واز پبلش ان 1860. اٹ اسٹل ریمینس ناٹ اونلی دا موسٹ پاپولر of George Eliot's novel but one of the great novels in the English language. کہا گیا کہ یہ نہ صرف بڑا پاپولر تھا اپنے زمانے میں, آج کے دور میں بھی پاپولر اور انگلش لینگویج کا بہترین ناول خیال کیا جاتا ہے. The theme, اس کا تھیم کیا ہے جی؟ broadly speaking the theme of The Mill on the Floss is the development of the character of chief figure Maggie Tulliver. اس سارے ناول کا تھیم یہ ہے کہ میگی ٹولیور کا کردار ایک بچی سے لے کر ایک نوجوان لڑکی تک ڈیویلپ ہوتا چلا جاتا ہے, اور ہم اس کے کردار کی ڈیویلپمنٹ کو پڑھتے ہیں. اس کو آپ پیراگراف کو خود سے پڑھیے گا. آگے آ جاتے ہیں جی. ٹائٹل آف دا مل آن دا فلاس. اٹ از سگنیفیکنٹ دیٹ جارج ایلیٹ کالڈ ہر بک دا مل آن دا فلاس اینڈ نوٹ سسٹر میگی اور میگی ٹولیور ایز اوریجنلی انٹینڈیڈ. کہا گیا کہ اس ناول کا نام رکھا گیا ہے مل آن دا فلاس, حالانکہ ابتدا میں اس کا نام ڈیسائیڈ کیا گیا تھا سسٹر میگی یا پھر میگی ٹولیور. اس کے بعد پائنیئر ان سائیکولوجیکل انالیسس ان فکشن. یہ بڑی اہم چیز ہے جناب. اس پیراگراف کو میں آپ کے لیے پڑھ تو نہیں رہا تفصیل سے, لیکن آپ خود اس کو ضرور پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس سے متعلق باقاعدہ ایک جواب تیار کرنا ہے. The Mill on the Floss is a supreme effort in psychological presentation of human beings. یہ انسانوں کی سائیکولوجیکل پریزنٹیشن ہے. Never before had fiction got the benefit of such a shrewd psychological analysis. اس سے پہلے ناول کی دنیا میں فکشن میں اتنا عالی شان سائیکولوجیکل انالیسس کسی نے نہیں کیا. جارج ایلیٹ's deep understanding of the child's mind is obvious as she talks of Mrs. Maggie's suffering. جب یہ جارج ایلیٹ میگی کی سفرنگ سے بات کرتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک بچی کی ذہنیت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. The suffering is directly related to Maggie's nature. اور اس کا تعلق اس لڑکی کی نیچر سے, ہر انر سیلف اس کی ذات کے اندر سے ہے, کیونکہ وہ بڑی امیجنیٹو اور سینسٹیو تھی. She suffers because of what she is. Her actions are often the result of her impulsive nature and the disasters are irrevocable. یعنی اس کی جیسی بھی نیچر تھی, اس کی نیچر اس کی سفرنگز کی ذمہ دار تھی. One thinks of her neglect of Tom's rabbits and her cutting off her hair. مثال کے طور پر ایک مقام پر اس نے اپنے بھائی ٹام کے ریبٹس کو کھانا کھلانا نظر انداز کر دیا, وہ بھول گئی, اس کے بدلے میں اس کو ڈانٹ پڑی. ایک مرتبہ اس نے تنگ آ کر اپنے بال کاٹ لیے. سائیکولوجیکل penetration lies behind the description of Maggie's keeping a doll in the attic as a concrete target to vent her fury on. پھر اس نے ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی اپنی ایٹک میں, چھوٹے کمرے میں. ایٹک کہتے ہیں سیڑھی کے اوپر چھوٹا کمرہ.
اور جب کبھی بھی اس کو ڈانٹ پڑتی تو وہ اس گڑیا پر جا کر غصہ نکالا کرتی تھی، اس کو پیٹتی تھی، اس کے سر میں کیل ٹھونک دیتی تھی۔ یہ اس بچے کی سائیکولوجیکل سچویشن ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بچے کی سوچ کیا ہو سکتی ہے، اس کا غصہ کس حد تک جا سکتا ہے، وہ کیا کچھ کرتی ہے، اپنے بال کاٹ لیتی ہے، گڑیا کو مارتی ہے، گھر سے بھاگ جاتی ہے، میگس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ پہلے کسی شخص نے بیان نہیں کیا تھا۔ چائلڈہڈ از ناٹ آل سفرنگ، ہاؤ ایور میگس spends happy days even in loneliness playing by the river side۔ کہا گیا کہ اس کی زندگی میں صرف سفرنگز نہیں تھی، وہ عام بچوں کی طرح سے کھیل کود بھی کرتی تھی، دریا کے کنارے کھیلتی تھی، imagining stories about the spiders in the mill، جو مکڑیاں اس کو مل میں نظر آتی تھی اس سے متعلق کہانیاں بناتی تھی، and the toads in the pond، تالاب میں میڈگوں سے متعلق at least occasionally enjoying the company of her adored brother ٹام، اور وہ اپنے بھائی ٹام کے ساتھ کھیل کر اس کی صحبت سے بھی بڑا لطف اندوز ہوتی تھی کیونکہ بھائی سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ ہاؤ ویل جارج ایلیٹ enters the imaginative child's ability to dream and weave stories، اور جارج ایلیٹ کس طرح سے ہمیں بتاتی کہ کس طرح سے ایک بچی کہانیاں گھڑ لیتی ہے، and invent the most trivial objects with romance، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک امیج، ایک تصور پیدا کر لیتی ہے۔ تو یہ جناب ایک اوور ویو ہے سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کا، ہم اس کو تفصیل سے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے سوال کے جواب کی صورت میں۔ آگے جی کیریکٹرز اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر، اگلی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کہانی میں، اس ناول میں جتنے بھی کردار ہیں وہ نیچرل ہیں، کسی بھی کردار کا بیہیویئر نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ، مڈل کلاس درمیانے طبقے کے لوگ، وہ جو کہ نہ بہت امیر ہیں نہ بہت غریب ہیں، ان کا بیہیویئر جیسا ہونا چاہیے ویسے سارا کیریکٹرز کا ہے۔ ان کا لباس، ان کی لینگویج، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ بڑی نیچرل ہے۔ کوئی کردار موفوق الفطرت کوالٹیز نہیں رکھتا، کوئی کردار ضرورت سے زیادہ امیر نہیں، کوئی کردار ضرورت سے زیادہ سٹرینج نہیں ہے، عجب نہیں ہے، کسی کے پاس جادوئی طاقتیں نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچرلزم ہے اس کے کیریکٹرز کا۔ تو جناب یہاں پر ہم اپنا یہ لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس کہانی ویلم آف فلاس کا خلاصہ پڑھا، اس پر کچھ تبصرہ پڑھا، اور ہمیں دو باتیں بڑی واضح سمجھ میں آئی۔ میں اس لیکچر کے آخر میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک، لڑکی میگی ٹولیور کا کردار ہمارے سمجھ میں آتا ہے، اس کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا، جارج ایلیٹ از اے سائیکولوجیکل ناولسٹ، وہ کس طرح سے ایک بچی کے ذہن کی ڈیولپمنٹ کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس میگی کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ دوسری بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگلے لیکچر میں، تیسرے لیکچر میں آپ کو اس کے امپورٹنٹ کویسچنز اور میگی ٹولیور کا کیریکٹر پرووائڈ کروں گا جو وہ بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد آپ ان سوالوں کے جوابات کو تیار کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔